हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने इससे पहले जम्मू कश्मीर सेट अरबिक 2016 के ऊपर 4 वीडियोस बना लिए हैं। इस लास्ट वीडियो में आपका आखिरी बार इस सीरीज में फिर से इस्तेमाल है। इस वीडियो में हम लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस होंगे हमारे, जो कि हम इसमें कवर करेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जैसा कि हम पिछले 4 वीडियोस में करते आए हैं। अगर आपने पहली बार इस वीडियो को विजिट किया है, इस चैनल को विजिट किया है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगता है। तो अगर आप इससे कुछ ना कुछ फायदा उठा रहे हैं तो लाइक करना तो बनता है। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देख लें। और जो लोग पिछली 4 वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आप इसको जरूर शेयर करें अगर आपने इससे कुछ फायदा उठाया है। तो जितने भी सेट का एग्जाम दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन सब तक पहुंच जानी चाहिए ये वीडियो। और साथ ही साथ जो लोग ये सोच रहे हैं सिर्फ ये जम्मू कश्मीर सेट वालों के लिए फायदा देगी, तो उनकी भूल है। इसमें नेट वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सिलेबस सेम है दोनों का, सिर्फ जो है लेवल ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैं इतना डिटेल में आपको इसमें वीडियो में बता रहा हूँ कि एक सवाल में हमारा एक कॉन्सेप्ट तकरीबन क्लियर हो जा रहा है। जो लोग इससे वीडियो को देख रहे हैं या इसको फॉलो कर रहे हैं, सीरीज को, जो 5 वीडियो की सीरीज थी, वो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि अगर कोई नई सीरीज हम लेकर आना चाहें तो उसमें उन चीजों को फॉलो करें जो इसमें कमी रह गई है। आपको जो चीज भी लगती है कि ये चीज कमी है या जो अच्छाई लगती है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे और वीडियोस बनाने की वो साहस मिले और वीडियोस बनाने का मुझे दिल करे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, अमीरतुल अंदलस मसरहियतुन शायरिया ले। तो ये सवाल जो है बेसिकली थोड़ी सी इसमें गलती है, लेकिन मैंने इसको चेंज नहीं किया है। जैसे सवाल आया था वैसे ही सवाल है, ठीक है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है मैं पहले वो बता दूं, ताकि जो है आपको इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप उसको टैकल कर सके। ये मसरहिया शायरिया जो लिखा हुआ है, ये मसरहिया शायरिया नहीं है, ये मसरहिया नसरिया है। और ये वाहिद मसरहिया नसरिया है जिस राइटर की ये किताब है। ठीक है, उसके अलावा उसने तकरीबन 7 जो है मसरहिया शायरिया लिखे हैं, जो एक सवाल के तहत जो सारा डिटेल में डिस्कस हो चुका है पिछले किसी वीडियो में। तो ये मसरहिया नसरिया है, आपको याद रखना है। अमीरतुल अंदलुस जो है मसरहिया नसरिया है, और इसके अलावा जितने भी इनके मसरहियात हैं वो तमाम के तमाम मसरहिया शायरिया है। ये किस राइटर का है अब ये देख लेते हैं हम। हाफिज इब्राहिम, अहमद शौकी, खलील मुतरान, महमूद सामी अल बारूदी। तो ये जो है किसका है, अहमद शौकी का है। ठीक है, अहमद शौकी का ये मसरहिया नसरिया वहीदा है। ठीक है, इसके अलावा इसके मसरहिया शायरिया कौन कौन से हैं मैं सिर्फ यहाँ पे दोबारा से गिना देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। मजनून व लैला है, तिम्बीज है, अली बिक अल कबीर है, अंतरा है, और अलस्तु हुदा है, और उसके अल बखीला है, और आखिर में शरियतुल गाबा है। ये 7 मसरहियात आपको याद होने चाहिए। अली बिक अल कबीर लिखने के एतबार से सबसे पहले ये मसरहिया लिखी गई, अगरचे छपने के एतबार से ये मसरहिया पहली मसरहिया नहीं है। ठीक है, और अल बखीला जो मसरहिया है वो सबसे अखीर में जाकर छपी है। अल बखीला मसरहिया सबसे अखीर में जाकर छपी है, ये भी याद रखनी चाहिए आपको। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि जो है मसरहिया शेरिया में सबसे पहले कौन सी मसरहिया जो है मंजर आम पर आई। लिखने के अतबार से मैंने बता दिया, बखीला जो है छपने के अतबार से सबसे अखीर में है, लेकिन जो है तिबात के अतबार से सबसे पहली मसरहिया कौन सी है ये आप मुझे बताइएगा। हाफिज इब्राहिम कौन है, हाफिज इब्राहिम को जो है शायरुन्नील या शायरुशाब कहा जाता है। ठीक है, शायरुन्नील शायरुशाब इनका लक़ब है। अहमद शौकी का अगर लक़ब देखा जाए तो अमीरुश्शौरा है। ठीक है, और इसी तरह खलील मुतरान का अगर लक़ब दिया जाए तो शायरुल कुतरैन है, और महमूद सामी अल बारूदी का लक़ब दिया जाए तो राइदु इह्या इश्शअरिल अरबी है। अगर इन तमाम लोगों को जो है आम तौर पर जो है पैदाइश के एतबार से तरतीब लगाने के लिए आता है इनकी। ठीक है, तो आपको याद रखना है महमूद सामी अल बारूदी सबसे पहले पैदा हुए हैं, उसके बाद पैदा होने वालों में अहमद शौकी हैं, उसके बाद पैदा होने वालों में हाफिज इब्राहिम है, उसके बाद पैदा होने वालों में खलील मुतरान है। मैंने ये तरतीब बता दी है, अगर किसी को कोई चाहे तो जो है इनकी डेट जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे। ठीक है, ऐसे जो है मैंने तरतीब बता दिया, और इससे पहले जो भी सवाल आए वहां मैंने डेट भी आप लोगों को बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फी आम अल्फ व तिसअमिअत व सबअ व इशरीन मिनल मीलादी लुक़िब बिअमीर शुअरा। ठीक है, तो अमीर शुअरा के लक़ब से 1927 में किसको मुलक़ब किया गया।
احمد شوقی کو، حافظ ابراہیم کو، معروف الرصافی کو، ایلیا ابو ماضی کو. تو یہاں پہ جواب جو ہوگا ہمارا جو ہے احمد شوقی کو جو ہے ملقب کیا گیا. کس چیز سے ملقب کیا؟ امیر الشعراء کے لقب سے ملقب کیا گیا. اور جو ہے 1927 میں بايع کثیر من الشعراء علی امارت احمد شوقی، یعنی جو ہے بہت سارے جو شعراء نے احمد شوقی کے شعر کے اندر امارت یعنی امیری بڑے بڑے ہونے پر جو ہے بیعت کی تھی. ٹھیک ہے. اور حافظ ابراہیم نے قصیدہ مجلس میں پڑھا تھا، جس مجلس میں یہ بیعت ہوئی. اس کا کچھ مطلب کچھ یوں ہے جو کہ عام طور پہ سوالات میں پوچھا جاتا ہے. کیا ہے؟ امیر القوافی قد اتیت مبائعا، امیر القوافی قد اتیت مبائعا، وہزی وفود الشرق قد بایعت معی، وہزی وفود الشرق قد بایعت معی. یعنی جو ہے امیر القوافی، میں آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں، اور یہ جو وفد بیٹھی ہوئی ہے، ان مشرق کی جو وفد بیٹھی ہوئی ہے، اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ان کی جانب سے نائباً. ٹھیک ہے. تو یہ شعر انہوں نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے امیر الشعراء کا لقب دیا گیا احمد شوقی کو. کب دیا گیا؟ 1927 میں دیا گیا. اور جو ہے کس نے جو ہے اس مجلس میں قصیدہ پڑھا تھا یہ والا؟ تو حافظ ابراہیم نے یہ قصیدہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے. خلیل مطران کے بعد جو 1972 میں پیدا ہوئے معروف رصافی، دیکھ لیتے ہیں کب پیدا ہوئے. 1872 میں خلیل مطران، معروف رصافی 1875 سے لے کر 1945 تک. ٹھیک ہے. 1945 تک یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ ان کو بھی جو ہے بیچ میں جو ہے ہم لے آتے ہیں تاکہ جو ہے ڈیٹ ملانے کے لیے جب آتا ہے. ٹھیک ہے. ایلیا ابو ماضی کا پیدا ہوا ہے 1889 میں، یعنی 1889 کے اندر یہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ثلاثیت نجیب محفوظ. ثلاثیت نجیب محفوظ کون سی ہے؟ اس سوال کے اندر میں کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جو مجھے ایسا لگتا ہے بہت سے لوگوں کو ابھی تک شاید نہ معلوم ہو. ٹھیک ہے. تو کون سی کتاب ہے ثلاثیت نجیب محفوظ؟ عام طور پہ اس کو ثلاثیت القاہرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بین القصرین خال خلیلی رادویس، تو بین القصرین ان ثلاثیات میں سے ایک تو ہے، لیکن خال خلیلی اور رادویس نہیں ہے. اللص والکلاب وزقاق المدق والسراب، اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے ثلاثیت القاہرہ میں سے. الشہاذ السکریہ ہے لیکن امام العرش نہیں ہے، یعنی یہ دو الگ الگ کالم میں آ گیا لیکن ایک ساتھ تین نہیں آیا ہے. بین القصرین، قصر الشوق، سکریہ، یہ والا آپشن صحیح ہے. یہی تینوں جو ہیں روایات جو ہیں ثلاثیت القاہرہ یا ثلاثیت نجیب محفوظ کے نام سے مشہور ہیں. ٹھیک ہے. ثلاثیہ تاریخیہ ہے نجیب محفوظ کا ایک، وہ بھی ایک ثلاثیہ ہے جو انہوں نے پہلے لکھا تھا. تو اس کا نام ضرور میں کمنٹ باکس میں مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں پہ ثلاثیت القاہرہ کے سلسلے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں. پہلی بات، اس کو کب لکھ کر یہ فارغ ہوئے؟ تو اپریل کے مہینے میں، اپریل 1952 میں یہ لکھ کر اس سے فارغ ہو گئے. یہ جانکاری ہو گئی. سوال بن سکتا ہے جب مشکل سوال بنانے پہ اساتذہ آتے ہیں ہمارے تو ایسی ہی چیزوں کو پوچھتے ہیں. اب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی طباعت کی تاریخ الگ ہے، لیکن جو ہے اس کو لکھ کر کب فارغ ہوئے؟ تو یہ جو ہے 1952 میں اس کو لکھ کر فارغ ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کو جب وہ چھپوانے گئے، کیا کہتے ہیں، نجیب محفوظ، تو یہ اتنی موٹی تھی، اتنی زخیم تھی کہ لوگوں نے، طباعت کرنے والوں نے، ناشر نگاروں نے اس کو جو ہے اہمیت نہیں دی، اس کتاب کی اہمیت نہیں جانی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنی موٹی روایہ نہیں چھاپ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے 1954 اپریل کے مہینے میں 1954 سے لے کر 1956 تک جو ہے انہوں نے اس روایہ کو نکالنا شروع کیا مجلے کے اندر. اس مجلے کا نام کیا تھا؟ بہت عام ہے، الرسالہ الجدیدہ. الرسالہ الجدیدہ کے اندر جو ہے اس روایہ کو نکالنا انہوں نے شروع کیا. 2 سال تک یہ اس رسالے کے اندر نکلتا رہا، اور یہاں تک کہ جو ہے بین القصرین جو ہے پورا جو ہے اس رسالے کے اندر چھپ گیا. اس کے بعد جو ہے یہ روایہ اتنی مشہور ہو گئی لوگوں کے درمیان تو کہ ناشرین نے کہا کہ ہم اس کو چھاپیں گے. اس کے بعد یہ روایہ 3 اجزاء میں چھپی. 3 نام اس کے بٹے. پہلا کا ہوا بین القصرین، پہلا ہوا جو کہ 1956 میں چھپا. اس کے بعد جو ہے قصر الشوق جو ہے 1957 میں چھپا، اور جو ہے السکریہ 1957 میں. 1957 میں قصر الشوق اور سکریہ، اور بین القصرین 1956 میں چھپا. ٹھیک ہے. اتنی بات ہم نے جان لی. یہ روایہ جو ہے کس کے تعلق سے، اگر جو مین کیریکٹر، کیونکہ اتنی مشہور روایہ ہے، اس کا مین کیریکٹر کیا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے احمد عبد الجواد. احمد عبد الجواد، یہ جو شخصیت ہے اس کے خاندان کے سلسلے میں یہ روایت. ٹھیک ہے.
उसरत अहमद अब्दुल जवाद के सिलसिले में ये पूरी रिवाया है, ठीक है। और उसके अलावा ये रिवाया जो है तुक़द्दिमु सूरतन मुफस्सला, तुक़द्दिमु सूरतन मुफस्सलतन लिहयाति फिल क़ाहिरा बैन आमै 1917 व ما بين 1917 إلى 1944، यानी जो है ये रिवाया जो है 1917 से लेकर 1944 के दरमियान जो है काहिरा की तारीख पर भी मुहित है। काहिरा में जिंदगी कैसी थी उसकी मुकम्मल तस्वीर कशी इन तीनों रिवायात में मौजूद है। कब से कब तक लेकर 1917 से लेकर 1944 तक। लिखकर कब फारिग हुए 1952 में। 1954 से लेकर 1956 तक अर रिसाला अल जदीदा के अंदर पहला रिवाया बैनुल क़सरैन छपा, ठीक है। उसके बाद 1956 के अंदर रिवाया की शक्ल में बैनुल क़सरैन आया और 1957 के अंदर पहले क़स्रुश शौक आया, फिर अस्सुकरिया आई। ये रिवाया किसके ताल्लुक से? उसरत अहमद अब्दुल जवाद के ताल्लुक से ये रिवाया है। मेरे ख्याल से जो है अगर जो है मुश्किल सवाल आ सकते हैं तो इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत मशहूर रिवाया है नजीब महफूज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरु शुअराइल महजर अश्शिमाली, महजर शिमाली के सबसे बड़े शुअरा कौन शुमार किए जाते हैं? सबसे बड़ा शायर कौन शुमार किया जाता है? रशीद अय्यूब, ये भी महजर शिमाली से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। इनकी पैदाइश जो हुई है 1871 के अंदर हुई है और इनकी वफात जो हुई है 1941 के अंदर हुई है, ठीक है। और जो ये जो है कहाँ न्यूयॉर्क हिजरत करके गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। कब गए थे? 1905 के अंदर गए थे, ठीक है। इससे पहले भी गए थे लेकिन असल हिजरत जब पूछी जाती है तो 1905 पूछी जाती है, ठीक है। कहाँ के थे ये? लुबनान के थे। इतनी जानकारी हो गई, बेसिक जानकारी। इलिया अबू माजी कब पैदा हुए? 1889 के अंदर पैदा हुए। वफात कब पाए? 1957 के अंदर वफात पाए। इन्होंने हिजरत कब की? 1912 के अंदर हिजरत की न्यूयॉर्क की तरफ। और जो है जब कहाँ से थे? लबनान के थे, लुबनानी थे। और इन्होंने जो है 1927 के अंदर जो है एक मुजल्ला निकाला, मजल्लतु अस्समीर, ठीक है। 1929 के अंदर एक मुजल्ला निकाला, मजल्लतु समीर, जो कि 1957 तक यानी इनके वफात तक जो है ये मुजल्ला चलता रहा, ठीक है। और ये मुजल्ला जो है इनकी अदबी सरगर्मियों का सरमाया समझा जाता है। इसके अंदर अगर ये क्या कहते हैं इलिया अबू माजी की अदबी चीज़ों को देखना हो, अदबी चीज़ों पर रिसर्च करना हो तो वो कहाँ मिलेगी? इनके इसी मजल्ले में मिलेगी, ठीक है। सलाह अब्दुल सबूर कौन है? सलाह अब्दुल सबूर है 1931 के अंदर पैदा होते हैं, 1981 के अंदर वफात पा जाते हैं और ये मिस्री हैं। इन्होंने कोई हिजरत नहीं की। लेकिन यहाँ पर शुअराउल महजर अश्शिमाली में सबसे बड़ा कौन है? इलिया अबू माजी को शुमार किया जाता है, ठीक है। इसका जो जवाब हो जाएगा वो इलिया अबू माजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुल गिरबाल मजमुअत मकालात फी। किताबुल गिरबाल जो है ये जो है क्या है? ये मजमुअत मकालात है। एक जानकारी तो खुद सवाल में मिल गई, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि इसका फ़न क्या है, ये किस टॉपिक पर लिखी गई है, किस्सा मसरही या नक़्द तारीख। तो इसका जवाब होगा नक़्द पर ये किताब लिखी गई है, गिरबाल फिन नक़्द। और इसको लिखा किसने है? मीखाइल नुऐमा साहब ने लिखा है। ये बात तो हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हमेशा पूछी जाती है किताब। मीखाइल नुऐमा पैदा कब हुए? 1889 के अंदर पैदा हुए, बसकंता के अंदर, ठीक है। और जो इनकी वफात भी जो है 1988 के अंदर बसकंता के अंदर यानी लुबनान के अंदर ही हुई है। और इसका किताब का मुकद्दमा किसने लिखा है? इस किताब का मुकद्दमा अक्काद ने लिखा है। और ये किताब छपी कहाँ से है? मिस्र से छपी है। कब छपी है? 1923 में छपी है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और जो है मीखाइल नुऐमा का एक सीरा ज़ातिया है जो कि सबऊन के नाम से सीरा ज़ातिया है, जो कि कितने अज्जा में है? 3 अज्जा में है, ठीक है। इतनी बात जो है हमें जो है इनके और इनकी किताब के सिलसिले में ज़रूर पता होनी चाहिए। और इस किताब के 50 साल बाद यानी 1973 में फिल गिरबाल अल जदीद के नाम से इसी किताब को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और दोबारा से इसमें कुछ चीज़ों का इजाफा करके दोबारा से किताब मंजर आम पर आई फिल गिरबाल अल जदीद के नाम से। उसका मौजू भी क्या है? नक़्द है। जब इसका मौजू नक़्द है तो उसका भी मौजू नक़्द ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन मुअस्सिसी मदरसतुद दीवान। मदरसतुद दीवान के मुअस्सिसीन में से इन 4 शख्सियात में से कौन सी शख्सियत है? अब्बास महमूद अक्काद हैं, अहमद ज़की अबू शादी हैं, अहमद मुहर्रम हैं, अहमद शौकी हैं।
تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ عباس محمود عقاد من مؤسسی مدرسۃ الدیوان۔ احمد ذکی ابو شادی مدرسۃ ابو لولو کے ہیں، اور احمد محرم جو ہے مدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ احمد شوقی بھی الکلاسیکیہ الجدیدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدرسۃ الدیوان کے بنیادی طور پر ہمارے جو ہیں 3 ممبر ہیں، عبد الرحمن شکری، عبد الرحمن الشکری یا شکری، ابراہیم عبد القادر المازنی اور عباس محمود العقاد۔ اس مدرسے کی بنیاد کب پڑی؟ 1921 کے اندر پڑی، جب ان کا جو ہے دیوان کے نام سے ایک کتاب منظر عام پر آئی، اسی کتاب کے نام کی وجہ سے اس مدرسے کا نام مدرسۃ الدیوان پڑ گیا۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کل جو ہے 10 کتابیں ہم جو ہے منظر عام پر لائیں گے دیوان کے نام سے، لیکن جو ہے صرف 2 کتاب منظر عام پر لے کر آ سکے۔ اور یہ مدرسہ جو ہے کس سے؟ الانجلیزیہ الرومانسیہ الانجلیزیہ سے بہت زیادہ متاثر تھا، کیونکہ اس کے تینوں جو شخصیات ہیں، ان کے مؤسسین ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے الانجلیزیہ الرومانسیہ الانجلیزیہ سے متاثر تھے۔ تو لا محالہ جب مؤسسین انجلیزیہ سے متاثر ہیں تو جو ان کا پروڈکٹ ہوگا وہ بھی تو انجلیزیہ سے متاثر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنے والی ہے۔ اس سے سب سے پہلے الگ کون ہوئے؟ سب سے پہلے الگ اس مدرسے سے شکری ہو گئے، ان کے ایک ساتھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ ان 2 لوگ باقی رہ گئے، اور انہی 2 لوگوں نے جو ہے یہ کتاب الدیوان منظر عام پر لے کر آئے۔ یہی 2 لوگ جو ہے یہ کتاب منظر عام پر لے کر آئے۔ اور اگر یہ سوال آ جائے کہ اس مدرسۃ الدیوان کی بنیاد رکھنے کی کوشش سب سے پہلے کس نے کی، تو سب سے پہلے کوشش بھی شکری صاحب نے کی، اور سب سے پہلے اس سے علیحدہ بھی یہی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے من لقب بشاعر القطرین، شاعر القطرین کے لقب سے کس کو ملقب کیا جاتا ہے؟ میخائیل نعیمہ، جبران خلیل جبران، ایلیا ابو ماضی، خلیل مطران۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا میخائیل، شاعر القطرین کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے خلیل مطران صاحب کو۔ میخائیل نعیمہ کا کیا لقب ہے؟ ناسک الشخروب، ناسک الشخروب۔ شخروب کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے پادری، یعنی وہاں جا کر جو ہے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی دنیا سے، اس لیے ان کو ناسک الشخروب کا لقب ملا۔ اور جبران خلیل جبران کون ہے؟ عمید الرابطہ القلمیہ ہے، عمید الرابطہ القلمیہ۔ ایلیا ابو ماضی کون ہے؟ اشعر شعراء المہجر الشمالی، اشعر شعراء المہجر الشمالی۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ قطرین سے مراد کیا ہے؟ قطرین سے مراد ہے لبنان اور مصر۔ کیوں؟ یہ کیونکہ یہ پیدا ہوئے 1872 میں، 1872 میں مطران پیدا ہوئے لبنان کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے 1892 میں یہ مصر آ گئے، ٹھیک ہے، 1892 میں یہ مصر آ گئے، اور ان کی وفات جو ہے مصر کے اندر ہوئی 1949 میں، لہذا ان کو جو ہے مصر اور لبنان دونوں کا شاعر شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو لقب ملا شاعر القطرین۔ ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جو ایک مہرجان قائم کیا گیا جو ان کی تعزیز اور تکریم کے لیے، وہ کب قائم ہوا؟ تو 1947 میں، جیسا کہ 27 میں احمد شوقی لیگ کے لیے قائم ہوا، اور 47 میں جو ہے خلیل مطران کے لیے یہ جو ہے مہرجان قائم ہوا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے وحی القلم من تالیفی، وحی القلم جو کتاب ہے وہ کس کی تالیف ہے؟ وحی القلم احسان عباس کی ہے، احسان عبد القدوس کی ہے، مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہے، شکیب ارسلان کی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہے۔ احسان عبد القدوس جو ہے وہ جو ہے 1919 میں پیدا ہوئے، 1919 میں پیدا ہوئے، اور 1990 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور شکیب ارسلان کو جو ہے امیر البیان کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ امیر البیان فی العصر العباسی ابو تمام، امیر البیان فی العصر العباسی ابو تمام، اور امیر البیان فی العصر الحدیث شکیب ارسلان۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے۔ اب اس کتاب کے بارے میں اگر ہم تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو یہ کتاب کتنے اجزاء میں ہے؟ یہ کتاب جو ہے 3 اجزاء میں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں جو کتاب نکلی تھی وہ تو 2 جز میں نکلی تھی۔ جب یہ زندہ تھے انہوں نے کتاب کو نکالا تھا، 2 جز میں نکالا تھا، لیکن جب ان کی وفات کے بعد جب یہ کتاب منظر عام پر آئی دوبارہ سے ایڈٹ ہو کر، تو 3 اجزاء میں منظر عام پر آئی۔ اس میں کیا ہے؟ المقالات نقدیہ ہے اور اجتماعیہ، مقالات نقدیہ، انشائیہ اور اجتماعیہ مقالات ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، کہانیاں قصے بھی کچھ موجود ہیں۔ اس کو کس مجلے کے اندر اس کے مقالات جو چھپے ہیں اگر کہا جائے تو الرسالہ کے اندر ہے، المؤید کے اندر ہے، اور اسی طرح البلاغ کے اندر ہے اس کے کیا کہتے ہیں مقالات، اسی طرح المختطف کے اندر ہے، ٹھیک ہے،
مختطف کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو السیاسہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ ان 5 مجلات کے اندر جو ہے اس کے مقالات چھپے ہیں، اور اس کے مقالات لکھنے کب شروع کیے ہیں؟ 1934 میں اس مقالات کو لکھنا شروع کیا ہے، اور کب تک لکھا ہے؟ 1937 تک، یعنی جو ہے یہ 3-4 سال کے مقالات کو جو ہے وحی القلم کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ یہ پیدا بھی کب ہوئے ہیں؟ پیدا تو 1880 میں ہوئے ہیں، 1880 میں، وفات کب پائے ہیں؟ 1937 میں، یعنی جس سال وفات پائے ہیں اسی سال تک جو انہوں نے یہ مقالات لکھا ہے۔ پیدا کہاں ہوئے کہتے ہیں اگر تو بہتیم میں پیدا ہوئے، بہتیم میں، وفات کہاں پائی؟ تنتا میں وفات پائی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے الفا سلسلۃ من کتب التاریخ الحضارہ والثقافہ الاسلامیہ، وہ کون سی شخصیت ہے جس نے ایک جو ہے سیریز لکھی ہے تاریخ الحضارہ والاسلامیہ الثقافیہ پر والثقافہ الاسلامیہ پر، یعنی اسلامی ثقافت و حضارت کی تاریخ کا جو ایک سلسلہ جو ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے، احمد امین نے لکھا ہے، محمد مندور نے لکھا ہے، طٰہٰ حسین نے لکھا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا احمد امین نے لکھا ہے، جو 1886 کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور 1954 تک یہ زندہ رہتے ہیں، اور 1954 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ محمد حسین ہیکل کون ہیں؟ جنہوں نے روایہ لکھی ہے، زینب لکھی ہے، اور جو ہے ہاکذا خلقتو لکھی ہے، یہ 2 روایات لکھی ہے انہوں نے، ہاکذا خلقتو۔ اور محمد مندور کون ہیں؟ جنہوں نے النقد المنہجی عند العرب لکھی ہے، جو بہت بڑے ناقد شمار کیے جاتے ہیں۔ اور طٰہٰ حسین کون ہیں؟ جنہوں نے فی الشعر الجاہلی، فی الادب الجاہلی، فی الشعر الجاہلی جو لکھی انہوں نے 1926 کے اندر وہ منظر عام پر آئی۔ یہ ان مقالات کا مجموعہ تھا، ان محاضرات کا مجموعہ تھا جو وہ ہے ملک فؤاد اول کے اندر جو ہے جامعۃ الملک فؤاد اول کے اندر دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ کتابی شکل میں آئی تو بہت واویلا مچ گیا۔ اس کے اندر کچھ قرآنی آیات وغیرہ تھی جس پر جو ہے لوگوں نے واویلا مچایا۔ اس کے بعد جو ہے اس کتاب کو موڈیفائی کر کے دوبارہ سے منظر عام پر لایا گیا 1927 کے اندر فی الادب الجاہلی کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ سلسلہ تاریخ الحضارہ والثقافہ الاسلامیہ کا جو سلسلہ ہے اس میں کون کون سی کتاب ہیں، تو اس میں جو ہے ایک کتاب ہے فجر الاسلام، جو اموی دور تک کے حضارت کو بیان کرتی ہے، اور دوسری کتاب ہے زحل اسلام، جو کہ عصر عباسی اول تک کی حضارت کو بیان کرتی ہے، تیسری کتاب ہے زہر الاسلام، جو کہ عصر عباسی ثانی اور اسی طرح اندلس کا جو دور ہے وہ تمام کا تمام اس کے اندر کور ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کا ایک سلسلہ ہے زعماء الاسلام فی العصر الحدیث، جو اس میں انہوں نے عصر حدیث کے شخصیات اور کارناموں کو بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا۔ اگر کچھ بھی اچھا لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جو ہے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ ان سب کو فائدہ ہو اور وہ سب بھی اس سے کچھ اچھا حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں نے جو باتیں بتائی ہیں اس کا ضرور دھیان رکھیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے اشتہر بلقب امید الادب العربی، امید الادب العربی کے لقب سے کون ملقب ہوا؟ نجیب محفوظ، احمد شوقی، احمد امین، طٰہٰ حسین۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا طٰہٰ حسین جو ہے امید الادب العربی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نجیب محفوظ کا کیا لقب ہے؟ امید الروایہ العربیہ، امید الروایہ العربیہ جو ہے نجیب محفوظ کا لقب ہے۔ احمد شوقی کا کیا لقب ہے؟ امیر الشعراء، جو کہ 1927 کے اندر ان کو ملا۔ اور احمد امین جو ہے جنہوں نے جو ہے تاریخ الحضارہ والثقافہ الاسلامیہ پر ایک پورا سلسلہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ 1886 سے لے کر 1954 تک یہ باحیات رہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے من اشتہر بریادت الشعر الحر، شعر حر کی ریادت یعنی جو ہے ابتدا کے لیے کون مشہور ہوا؟ ناصق الملائکہ، عبد الوہاب البیاتی، صلاح عبد الصبور، عمر ابو ریشہ۔ تو اس کا صحیح جو جواب ہوگا وہ ناصق الملائکہ، ناصق الملائکہ جو ہے بریادت الشعر الحر سے مشہور ہوئی، رائدۃ الشعر الحر ان کو کہا جاتا ہے۔ عبد الوہاب البیاتی بھی ان شروعاتی شعراء میں سے ہیں جنہوں نے شعر حر کو پروان چڑھنے میں مدد کی۔ صلاح عبد الصبور بھی شعر حر کے شعراء میں سے ہیں، عمر ابو ریشہ بھی شعر حر کے شعراء میں سے، ان کا تعلق جو ہے عراق سے ہے۔ عبد الوہاب بیاتی کا تعلق بھی عراق سے ہے، صلاح عبد الصبور کا تعلق مصر سے ہے، عمر ابو ریشہ کا تعلق سوریہ سے ہے۔ اگر ناصق الملائکہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ پیدا ہوئی 1923 کے اندر، کہاں پہ؟ 1923 کے اندر بغداد عراق کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہے یہ جو ہے 1990 کے اندر جو ہے مصر ہجرت کر جاتی ہیں، اور 2007 کے اندر جو ہے ان کا مصر کے اندر ہی انتقال ہوتا ہے۔
2007 के अंदर। इन्होंने अपना पहला दीवान छपवाया, कब छपवाया? 1947 के अंदर छपवाया, जिसका नाम था आशिक़तुल लैल। और इस दीवान के अंदर ही जो है एक वो था, क्या कहते हैं, कसीदा था, जिसको अल कोलेरा कहा गया। उस कसीदे का नाम अल कोलेरा था, जो कसीदा जो है पहला कसीदतुल हुर माना गया। और ये कब, अगर डेट पूछे तो 1947। और इसका बहर अगर पूछे, किस बहर में ये कसीदा लिखा गया था? बहरे मुतदारिक में ये कसीदा लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैस मिन आमाली सलाह अब्दुस सबूर। सलाह अब्दुस सबूर के आमाल में से नहीं है। सलाह अब्दुस सबूर कौन है? सलाह अब्दुस सबूर वो है जिनकी पैदाइश होती है 1931 में और इनकी वफात होती है 1981 में। कुल 50 साल की जिंदगी इन्होंने गुजारी है। और उनकी एक किताब है मासातुल हल्लाज। मासातुल हल्लाज का मंजर आम पर आती है 1966 में। ये क्या है? मसरहिया शायरिया है। ये मसरहिया शायरिया है। कितने अज्जा में है? 2 अज्जा या 2 फसल में है। पहले फसल का नाम जो है अल कलिमा है, पहले फसल का नाम अल कलिमा है, और दूसरे फसल का नाम अल मौत है। ये बहुत मशहूर मसरहिया शायरिया है सलाह अब्दुस सबूर का। ये किसके सिलसिले में है? मंसूर बिन हुसैन अल हल्लाज के सिलसिले में। मंसूर बिन हुसैन अल हल्लाज के सिलसिले में है, जो 3री सदी हिजरी के सूफी शुमार किए जाते हैं। उस जमाने में इन्होंने जिंदगी गुजारी है। हल्लाज के लक़ब से मुलक़ब हुए, उन्हीं के सिलसिले में मासातुल हल्लाज लिखी है। अन्नासु फी बिलादी क्या है? अन्नासु फी बिलादी अव्वलु दीवानिन लिसलाह अब्दुस सबूर। ये कब छपी है? 1957 में छपी है। इसके अंदर कितने कसीदे हैं? कुल 26 कसीदे हैं। कुल 26 कसीदे हैं। अल फज्रुस सादिक क्या है? अल फज्रुस सादिक किताब का नाम है, जिसका पूरा नाम है अल फज्रुस सादिक फिर रद्दी अलल फुरक़तिल वहाबिया, फिर रद्दी अलल फिरक़तिल वहाबिया। ठीक है। अल फज्रुस सादिक फिर रद्द अलल फिरक़तिल वहाबिया, किसकी किताब है? जमील सिद्की अज़्ज़हावी की किताब है। जमील सिद्की अज़्ज़हावी की किताब है अल फज्रुस सादिक। शजरुल लैल क्या है? शजरुल लैल ये भी दीवान है। ये किसका दीवान है? सलाह अब्दुस सबूर का ही दीवान है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है इनकी किताब हो गई, और ये वाली किताब जो हो गई, ये किताब जो है इनकी नहीं है। तो यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन शुअराए रोमांसिया। शुअराए रोमांसिया में से कौन सी शख्सियत है? नीचे आने वाली शख्सियत में से अबुल कासिम अश्शाबी, मारूफ अल-रुसाफी, आयशा तैमूरिया, नासिफ अली आरजी। ठीक है। तो इसका जवाब जो होगा वो अबुल कासिम अश्शाबी। अबुल कासिम अश्शाबी शुअराए रोमांसिया में से हैं, और ये जो है जमात अबोलो से भी जुड़े और उसके भी मुतहर्रिक रुकन रहे। ये कब पैदा हुए? 1909 के अंदर पैदा हुए हैं, और 1934 के अंदर इनकी वफात हो गई। कुल 25 साल की जिंदगी उन्होंने गुजारी, और ये तुनिसियुल असल थे। ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है, इन्होंने अपनी कम उम्री के अंदर शोराए रोमांसिया से शेर रोमांसिया से पूरी दुनिया को भर दिया। इन्होंने बहुत सारे शेर रोमांसी शायरी की, और इनके बहुत सारे कसीदे अलग अलग मशहूर हुए, जो कि सवालात में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये कसीदा किसका है। ठीक है। सलवातुम मिन हैकलिल हुब हो गई, या उसके अलावा बहुत सारे कसीदे, अगर किसी को याद हो तो उनको लिख सकता है कमेंट बॉक्स में। मारूफ अल-रुसाफी कौन है? मारूफ अल-रुसाफी जो है, इनका ताल्लुक जो है क्लासिकिया अल-जदीदा से। मारूफ अल-रुसाफी किस मदरसे से आते हैं? क्लासिकिया अल-जदीदिया से। 1875 में पैदा होते हैं, 1945 में इनकी वफात हो जाती है। इनका ताल्लुक जो है इराक से। ठीक है। आयशा तैमूरिया कौन है? आयशा तैमूरिया का भी ताल्लुक क्लासिकिया अल-जदीदा से आता है। इन्होंने तुर्की, फारसी, अरबी तीनों जबानों में शायरी की है। इनकी पैदाइश कब होती है? 1840 में इनकी पैदाइश होती है, और इनकी वफात कब होती है? 1902 के अंदर इनकी वफात हो जाती है। ये मिस्री शायरा हैं, और ये जो है महमूद तैमूर और मोहम्मद तैमूर की फूफी लगती हैं। ठीक है। यानी इनके वालिद की बहन है। नासिफ यासी कौन है? ये भी क्लासिकिया अल-जदीदा से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनकी पैदाइश जो है 1800 के अंदर हुई है, और इनकी वफात जो है 1871 के अंदर हुई है, और ये कहाँ के हैं? लुबनान के। ठीक है। तो कम से कम इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ के हैं, और ये किस मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब यौमियात नाइफ फिल अरियाफ। यौमियात नाइफ फिल अरियाफ जो रिवाया है, ये किसकी है? नजीब महफूज की है, तौफीक हकीम की है, अब्दुर्रहमान अशरकावी की है, मोहम्मद हुसैन हैकल की है। तो इसका जो जवाब है कि ये तौफीक हकीम की रिवाया है। ये कब छपी? ये 1937 में छपी। ये रिवाया 1937 में मंजर आम पर आई। ये रिवाया
کس منہج کی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. التجربہ الشخصیہ اس کے اندر ہے، التجربہ الشخصیہ کے تعلق سے یہ روایہ ہے. اور انہوں نے مساعات الاداریہ یعنی ادارتی جو خرابیاں ہیں اس کو جو ہے اس روایہ کے اندر ذکر کیا ہے. اداریہ، ٹھیک ہے، اداریہ ادارتی خرابیوں کو ذکر کیا ہے. اور یہ روایہ ان تجارب کے سلسلے میں ہے جو انہوں نے حاصل کی جبکہ وکیل تھے نائب للنائب العام فی بعض مناطق الریف المصری. جب کچھ مصری گاؤں کے اندر جو یہ وکالت کر کے آئے تھے اس کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اس زمانے میں جو ہے ان کو جو تجربات ہوئی اس کو اس روایہ کے اندر ذکر کیا. کہا جاتا ہے هذه الرواية عن التجارب حينما كان وكيلا للنائب العام في بعض مناطق الريف المصري. توفیق حکیم خود جو ہیں وہ رائد المسرح الذہنی شمار کیے جاتے ہیں، رائد المسرح الذہنی. نیکسٹ کوشچن ہے من عرف بشاعر النیل، شاعر النیل کے لقب سے کون ملقب ہوا؟ صلاح عبد الصبور ہوئے، احمد شوقی ہوئے، ابراہیم ناجی ہوئے، حافظ ابراہیم ہوئے. تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا کہ شاعر النیل کے لقب سے حافظ ابراہیم ہوئے. ان کو شاعر الشعب بھی کہا جاتا ہے، شاعر الشعب بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ 1870 کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا بعض جگہوں پہ 71 بھی آئے گا، اور جو ہے 1932 کے اندر جو ہے یہ وفات پا جاتے ہیں. یہ جو ہے احمد شوقی سے پہلے وفات پانے والے. احمد شوقی کا پیدا ہوئے 1968 میں پیدا ہوتے ہیں اور وفات ان کی بھی 1932 میں ہوتی ہے، لیکن احمد شوقی کی وفات بعد میں ہوتی ہے، ان کی وفات پہلے ہوتی ہے. اور احمد شوقی نے حافظ ابراہیم کا مرثیہ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے. اور احمد شوقی کا لقب کیا ہے؟ امیر الشعراء ان کو کہا جاتا ہے. احمد شوقی کا آپ کو پتہ ہی ہے. اور صلاح عبد الصبور ہمارے جو ہے 1931 سے لے کر 1981 تک یہ زندہ رہے، 1981 تک، اور یہ مصری ہیں، مصری شاعر ہیں. اور ابراہیم ناجی کیا ہے؟ طبیب بھی ہیں. ابراہیم ناجی وہ طبیب و شاعر جو کہ 1898 میں پیدا ہوتے ہیں، 1898 کے اندر، اور 1953 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. یہ بھی مصری شاعر ہیں، ٹھیک ہے. امید ہے کہ ان تمام کے سلسلے میں آپ اپنی کاپی میں یا جو سوال آپ کے پاس سوال نامہ ہے اس کے اندر ضرور لکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ایک بار جب تک آپ لکھیں گے نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بار بار ویڈیو دیکھنی چاہیے. آپ ایک بار ویڈیو دیکھیں، صحیح سے دیکھیں. میں بالکل نہیں کہوں گا کہ بار بار ویڈیو دیکھ کے آپ وقت ضائع کریں. آپ ایک بار ویڈیو دیکھیں، صحیح سے دیکھیں، اور جو بھی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے، جو بھی چیز، چھوٹی سی چیز بھی جو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ میں یہاں پر وہی چیزوں کو لانے کی کوشش کرتا ہوں جو کسی نہ کسی طریقے سے سوال بن سکتے ہیں، فالتو چیزوں کو میں نہیں لاتا، ٹھیک ہے. تو جو بھی چیز آپ کو امپورٹنٹ لگ رہی ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کو ضرور سوال نامے پہ لکھ لیں سائڈ میں، ٹھیک ہے، تاکہ صرف اسی کو دوہرا لیں اور آپ کی ویڈیو کا سارا مواد دوبارہ سے آپ کے ذہن میں کور ہو جائے. نیکسٹ کوشچن ہے کتاب الثقافہ الاسلامیہ فی الہند من تالیف. الثقافہ الاسلامیہ فی الہند جو کتاب ہے وہ کس کی ہے؟ یہ سوال یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے. ابو الحسن علی ندوی، علامہ سلیمان ندوی، الشیخ عبدالحی الحسنی، نواب صدیق حسن خان. تو اس کا جو صحیح جواب ہے کہ یہ کتاب شیخ عبدالحی الحسنی رحمہ اللہ کی ہے. اس کتاب کا دوسرا نام جو کافی بار پوچھا جاتا ہے معارف العوارف. معارف العوارف اس کتاب کا دوسرا نام ہے، معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف. معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف. یہ کتاب کتنے ابواب میں ہے؟ یہ کتاب 4 ابواب میں ہے. اور پہلے باب میں جو ہے علوم لغت نحو صرف کا ذکر ہے، علوم لغت ادب نحو صرف کا ذکر ہے. اور دوسرے باب میں کیا ہے؟ علوم شرعیہ کا ذکر ہے. اور تیسرے باب میں کیا ہے؟ علوم عقلیہ کا ذکر ہے اور فنون نظریہ کا ذکر ہے. اور چوتھے باب میں کیا ہے؟ الشعر والشعراء فی الہند کا ذکر ہے. تو کیا ہوا؟ پہلے عربی ادب پڑھنا سکھایا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ عربی ادب اچھی آ گئی تو شریعت کو سمجھایا. جب شریعت سمجھ گئے تو منطق، فلسفہ، علم کلام کو سمجھایا. جب ان تمام چیزوں کو سمجھ لیا تو اب آ گئے شعر و شاعری پر، ٹھیک ہے. اس طرح آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کو یاد ہو جائے گا. اور عبدالحی الحسنی ہی کو ابن خلقان الہند کے نام سے جانا جاتا ہے، ابن خلقان الہند کے نام سے، ٹھیک ہے. ابن خلقان الہند ان کو کیوں کہا جاتا ہے، کس کتاب کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ مجھے آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. نیکسٹ سوال ہے حجت اللہ البالغہ تالیف فی. حجت اللہ البالغہ جو کتاب ہے وہ کس فن میں ہے؟ فقہ میں، اسرار الشریعہ میں، یا جو ہے تاریخ الفقہ میں، یا حدیث میں؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کتاب جو ہے کس فن میں ہے. اسرار الشریعہ میں یہ فن ہے. یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے. الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے. اور اس کی اردو شرح کس نے کی ہے؟ اردو شرح جو کی ہے آپ اس کو لکھ لیں، المفتی سعید البالنبوری.
سعید البالنبوری نے جو ہے اس کی جو ہے اردو شرح کی ہے، اور اس کا انگلش ترجمہ کس نے کیا ہے؟ دکتور محمد غزالی نے جو ہے اس کا جو ہے انگلش ترجمہ کیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے کتنے اقسام میں، اکثر کتابیں جو ہوتی ہیں ہماری کچھ نہ کچھ قسموں، فصلوں، ابواب پر محیط ہوتی ہے، تو یہ کتاب کتنے اقسام میں ہے؟ تو یہ کتاب دو قسم میں ہے۔ پہلے قسم میں کیا ہے؟ الاصول التي اتفق علیہ الامم، ان اصول کا ذکر ہے جس پر امت نے اتفاق کر لیا، ٹھیک ہے، الاصول التي اتفق علیہ الامم۔ اور دوسرے میں کیا ہے؟ اسرار الشریعہ، اسرار الشریعہ والحکمہ وراء العبادات والعقیدہ، اسرار الشریعہ والحکمہ وراء العبادات والعقیدہ، ٹھیک ہے، اتنی جانکاری جو ہے آپ کو ہونی ہی چاہیے اس کتاب کے سلسلے میں۔ نیکسٹ سوال کیا ہے؟ تحفۃ المجاہدین من تالیف، تحفۃ المجاہدین کس کی تالیفات میں سے ہے؟ الشیخ زین الدین بن محمد الغزالی، الشیخ عبد العزیز الدہلوی، ابو یحییٰ زین الدین مخدوم الفنانی، القاضی عمر البلنکوٹی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا، یہ کتاب جو ہے الشیخ زین الدین، الشیخ زین الدین بن محمد الغزالی کی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب، اگر کتاب کا پورا نام اگر دیکھنا چاہیں تو کیا ہے؟ تحفۃ المجاہدین فی بعض احوال البرتغالیین، فی بعض احوال البرتغالیین، یہ کتاب کا پورا نام لکھ لیں، اسی سے جو ہے آپ کا ٹاپک بھی کلیئر ہو جائے گا۔ فی بعض احوال البرتغالیین، بعض ہے یہاں پہ کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے ایک دو لفظ کی ادھر ادھر، لیکن ٹاپک کچھ ایسا ہی ہے، تحفۃ المجاہدین فی بعض احوال البرتغالیین۔ اور جو ہمارے الشیخ زین الدین بن محمد الغزالی جو ہیں، یہ جو ہے مخدوم الصغیر یا مخدوم الثانی کے لقب سے ملقب ہے، الصغیر یا الثانی کے لقب سے ملقب ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب بیجاپور کے بادشاہ علی عادل شاہ کو ہدیہ کیا تھا، علی عادل شاہ کو، ٹھیک ہے، بیجاپور کے بادشاہ علی عادل شاہ کو ہدیہ کیا تھا۔ اہدا ھذا الکتاب الی حاکم مملکت بیجاپور السلطان علی عادل شاہ۔ یہ کتاب کتنے اقسام پر محیط ہے؟ یہ کتاب 4 اقسام پر محیط ہے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پہلے فصل میں کیا ہے؟ پہلے فصل میں جو ہے احکام الاجتہاد والتحریض علیہ، پہلے فصل میں جو ہے جہاد اور جو ہے اس پر جو ہے ابھارنے کا کام کیا ہے پہلے فصل میں۔ اور دوسرے فصل میں کیا ہے؟ ملیابار یعنی کیرل کے اندر جو ہے اسلام کیسے شروع ہوا اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرے میں کیا ہے کہ جو ہے کفار، ملیابار کے جو کفار تھے ان کے عادات و اطوار کیسے تھے اس کا ذکر ہے۔ اور چوتھے میں جو ہے اصل کتاب چوتھے باب میں ہے، کیا ہے کہ برتغالیین کیسے ملیابار پہنچے، ان کے عادات کیا تھے، انہوں نے کیا کیا مظالم کیا، یعنی برتغالیین کی تاریخ ہے اس کے اندر۔ اور یہی چوتھی جو فصل ہے وہ 14 فصول پر محیط ہے، چوتھا باب جو ہے 14 فصول کے اندر بٹا ہوا ہے، اور سب سے طویل باب یہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حقق الدکتور فضل الرحمن الندوی کتاب، دکتور فضل الرحمن الندوی نے ایک کتاب کی تحقیق کی ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ نزہۃ الخواطر، الثقافہ الاسلامیہ فی الہند، سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، تحفۃ المجاہدین۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، وہ کتاب ہے جس کی تحقیق الدکتور فضل الرحمن الندوی رحمہ اللہ نے، ندوی صاحب نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ نزہۃ الخواطر کس کی ہے؟ عبدالحی الحسنی رحمہ اللہ کی ہے۔ الثقافہ الاسلامیہ فی الہند کس کی ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیے۔ تحفۃ المجاہدین کس کی ہے؟ تو تحفۃ المجاہدین جو ہے زین الدین مخدوم الصغیر صاحب کی ہے۔ اور الثقافہ الاسلامیہ فی الہند بھی عبدالحی الحسنی صاحب کی ہے۔ الثقافہ الاسلامیہ فی الہند بھی کس کی ہے؟ عبدالحی الحسنی صاحب کی ہے۔ اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں اس کو لکھا کس نے ہے؟ تو غلام علی آزاد البلغرامی صاحب نے اس کو لکھا ہے، غلام علی آزاد البلغرامی صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اور یہ کتاب کس سلسلے میں؟ الکتاب فی التاریخ، الکتاب فی التاریخ والتراجم والبلاغت والحب والعشق، یہ ساری چیزیں جو ہے والبلاغت والحب والعشق، یہ تمام جو ہے فنون اس کتاب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کتاب کو لکھ کر فارغ کب ہوئے؟ 1177 ہجری کے اندر اس کتاب کو لکھ کر وہ فارغ ہوتے ہیں۔ اور یہ کتاب کتنے فصلوں میں؟ یہ کتاب 4 فصلوں میں۔ اور جو ہے دوسرے فصل کے اندر جو ہے 43 یا 45 دو قول ملتا ہے، اصل 43 ہی ہے۔ 43 جو ہے ہندوستانیوں کا ترجمہ موجود ہے، اس کا سیرہ ذاتیہ موجود ہے، مطلب جو ہے 43 علماء کرام کا سیرہ موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کی جو ہے ان کی بائیوگرافی لکھی ہے وہ ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا جو فصل ہے اس کے اندر 5 مقالات ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر 5 مقالات ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔
نیکسٹ کوشچن ہے کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین من تالیف، کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین جو ہے وہ کس کی تعریف ہے؟ شیخ ابو الحسن علی الندوی کی، شیخ محمد رابع الندوی صاحب کی، الشیخ عبدالحی الحسنی صاحب کی، الشیخ مسعود عالم ندوی صاحب کی۔ تو یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب ہمیں پتہ ہونا چاہیے شیخ ابو الحسن علی ندوی صاحب کی ہے، جن کی پیدائش 1913 کے اندر ہوئی اور وفات 1999 کے اندر ہوئی ہے۔ یہ کتاب کس کے بارے میں ہے؟ یہ کتاب الفکر الاسلامی کے سلسلے میں، یہ کتاب الفکر الاسلامی کے سلسلے میں ہمیں یہ ٹاپک پتہ ہونا چاہیے، الفکر الاسلامی۔ یہ کتاب انہوں نے کب سے کب کے درمیان لکھا؟ 1944 سے لے کر 1947 کے درمیان انہوں نے اس کتاب کی تالیف کی ہے، اور یہ کتاب کتنے ابواب پر محیط ہے؟ یہ کتاب 5 ابواب پر محیط ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کتاب کتنے ابواب پر محیط ہے؟ یہ کتاب جو ہے 5 ابواب پر محیط ہے۔ اس کتاب کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ سید قطب صاحب نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، استاد سید قطب نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، اور محمد یوسف موسیٰ صاحب نے ایک قول کہا ہے، محمد یوسف موسیٰ صاحب نے ایک بات کہی ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یوسف موسیٰ، یہ پوچھی جا سکتی ہے یہ بات کہ کس کتاب کے بارے میں کہا ہے یا کس کے بارے میں کہا ہے اور کس نے کہا ہے؟ تو یوسف موسیٰ صاحب نے کہا ہے ان قراءۃ ھذا الکتاب، ان قراءۃ ھذا الکتاب فرض علی کل مسلم، ان قراءۃ ھذا الکتاب فرض علی کل مسلم یعمل علی اعادۃ فجر الاسلام، یعمل علی اعادۃ فجر الاسلام، جو اسلام کی جو ہے چمک کو لوٹانے کے لیے کام کر رہا ہے اس پر اس کتاب کو پڑھنا فرض ہے۔ اور سید قطب شہید نے بھی ایک بات کہی ہے، وہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ سید قطب شہید صاحب نے ایک بات کہی ہے، وہ کیا کہی ہے کہ خیر ما قرأت، خیر ما قرأت فی ھذا الاتجاہ، خیر ما قرأت فی ھذا الاتجاہ فی القدیم والحدیث سواء، یعنی جو ہے سب سے اچھی کتاب جو اس موضوع پر میں نے پڑھی ہے پرانے اور نئے میں سے، تو یہ کتاب سب سے اچھی لگی مجھے، ٹھیک ہے، خیر ما قرأت۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا الاعلام بمن فی الہند من الاعلام اسم جدید لکتاب، یہ نام جو ہے اس کا پرانا نام پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ نیا نام ہے، تو اس کتاب کا پرانا نام کیا تھا؟ یعنی کس کتاب کا نیا نام ہے؟ الثقافہ الاسلامیہ فی الہند، نزہۃ الخواطر، العہد الاسلامی فی الہند، رجال السندھ والہند، تو یہ کتاب جو ہے نزہۃ الخواطر کا جو ہے کیا ہے؟ نیا نام ہے۔ نزہۃ الخواطر کو الاعلام بمن فی الہند من الاعلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الثقافہ الاسلامیہ فی الہند کس کی ہے؟ عبدالحی حسنی صاحب کی ہے۔ نزہۃ الخواطر کس کی ہے؟ وہ بھی عبدالحی حسنی صاحب کی ہے۔ رجال السندھ والہند کس کی ہے؟ یہ قاضی اطہر مبارک پوری صاحب کی ہے۔ یہ کتاب جو ہے قاضی اطہر مبارک پوری صاحب کی جو کتاب ہے وہ اس کتاب کا تتمہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر 1 صدی ہجری سے لے کر جو ہے پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک ہے، اور اس کتاب کے اندر پہلی صدی عیسوی سے لے کر جو ہے 7ویں صدی عیسوی تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو نزہۃ الخواطر کے اندر جو شروعات کے 6-7 صدیوں کے جو لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا اس کو جو ہے انہوں نے رجال السندھ والہند تتمہ کے طور پر ان کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ عبدالحی الحسنی صاحب ہیں، جو کہ ابن خلقان الہند کے نام سے مشہور ہیں، ابن خلقان الہند کے نام سے مشہور ہے، اسی کتاب کے لکھنے کی وجہ سے، نزہۃ الخواطر کے لکھنے کی وجہ سے۔ اس میں کتنے قرنوں کے یعنی کتنے صدیوں کے لوگوں کا ذکر ہے؟ 14 صدیوں کے لوگوں کا ذکر ہے، اور اس میں تراجم کل کتنے ہیں؟ 4500 تراجم ہیں، اور انہوں نے جو ہے پورے ہندوستان میں تقریباً جو ہے 30 سال کا عرصہ گزار کر گھوم کر جو ہے اس کتاب کو جمع کیا ہے، اور کل 300 کتابیں عربی، اردو، فارسی زبان میں اس کتاب کو لکھنے کے لیے انہوں نے پڑھی ہے۔ اس کتاب کو مکمل کس نے کیا ہے؟ ان کے بیٹے ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب نے کیا ہے، علی میاں ندوی صاحب نے کیا ہے، جنہوں نے آخری جو جلد ہے، جو 8 جلدوں پر محیط ہے یہ کتاب، تو آخری جلد میں بہت سارے اضافے کیے ہیں علی میاں ندوی صاحب نے، اور انہوں نے جو ہے نزہۃ الخواطر سے اس کا نام بدل کر الاعلام بمن فی الہند من الاعلام رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے تصدر مجلہ البعث الاسلامی، البعث الاسلامی جو مجلہ ہے وہ کہاں سے چھپتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے، الجامعہ السلفیہ بنارس سے، جامعۃ الفلاح بعدم جرہ سے، دارالعلوم ندوۃ العلماء بلکھنؤ سے۔ تو یہ مجلہ جو چھپتا ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء بلکھنؤ سے چھپتا ہے۔ کب نکلنا شروع ہوا؟ تو 1955 کے اندر نکلنا شروع ہوا۔ محمد الحسنی الندوی صاحب نے اس کو نکالنا شروع کیا، اس کے جو ہے منشے سمجھے جاتے ہیں الحسنی الندوی صاحب،
اور رہی بات اگر ہم دارالعلوم دیوبند کی دیکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اندر 1955 کے اندر ہی ایک مجلہ نکلنا شروع ہوا جس کو کہتے ہیں دعوت الحق، ٹھیک ہے، اور دوسرا مجلہ جو ہے الدائی کے نام سے نکلنا شروع ہوا۔ وہ کب نکلنا شروع ہوا؟ 1976 کے اندر وہ نکلنا شروع ہوا۔ کب کس نے نکالنا شروع کیا؟ وحید الزما کیرانوی صاحب نے، وحید الزما کیرانوی صاحب نے اس مجلے کو ان دونوں مجلوں کو نکالنا شروع کیا۔ جامعہ سلفیہ بھی بنارس سے جو ہے کون سا مجلہ نکلا؟ صوت الامہ نکلا، صوت الامہ کے نام سے مجلہ نکلا، جس کو جو ہے مقتدی حسن اظہری صاحب نے، مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ نے جو ہے اس کو نکالنا شروع کیا۔ کب نکالنا شروع کیا؟ 1969 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ایک مجلہ اور بہت مشہور نکلتا ہے جس کو ہم الرائد کے نام سے جانتے ہیں، جس کو جو ہے محمد رابع الندوی صاحب نے جس کی شروعات کی تھی، اور کب شروعات کی تھی؟ 1959 میں، 1959 میں۔ اتنی جانکاریاں جو ہیں ان مجلات کے بارے میں ہونی بہت ضروری ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے مجلہ ثقافت الہند تصدر من، مجلہ ثقافت الہند جو ہے وہ کب سے نکل رہا، کس نے نکالنا شروع کیا؟ نہیں، یہ مجلہ ثقافت الہند جو ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ لکھنؤ، کالیکٹ، ممبئی، نیو دہلی۔ تو یہ جو نکلنا شروع ہوا کہاں سے؟ نیو دہلی سے۔ اب میں بتاؤں گا کس نے نکالا اور کب نکالنا شروع کیا۔ تو کس نے نکالا اگر سوال آ جائے، من انشا، تو جو ہے ابوالکلام آزاد، ہمارے جو ہے پہلے ایجوکیشن منسٹر ابوالکلام آزاد صاحب نے جو ہے اس کو نکالنا شروع کیا۔ کب نکالنا شروع کیا؟ 1950 کے اندر۔ اور یہ جہاں تک مجھے معلوم ہے 2017 کے اندر شاید یہ مجلہ بند ہو گیا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے اس لیے میں کنفرم نہیں بتا سکتا، لیکن جہاں تک مجھے مطلب میں نے سنا تھا کہ 2017 یا 18 یا 16 ایسے مطلب جو ہے یہ مجلہ نکلنا اب بند ہو گیا ہے۔ یہ مجلہ کہاں سے نکلتا تھا؟ دہلی سے نکلتا تھا۔ سوال نمبر 74 یعنی سیکنڈ لاسٹ کوشچن آف دس سیریز 2016 جموں کشمیر سیٹ۔ الفا الشیخ وحید الزما الکیروانی، وحید الزما کیروانی صاحب نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ بیان اللسان، القاموس الجدید، مصباح اللغات، القاموس العربی۔ تو انہوں نے ایک بہت مشہور قاموس لکھی جو ابتدائی طلبہ کے لیے انتہائی ضروری سمجھی جاتی ہے مدارس اور دوسرے جو بھی عربی پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ قاموس کون سی ہے؟ القاموس الجدید ہے وہ قاموس۔ عربی اردو اور اردو عربی دونوں نسخہ موجود ہے، عربی اردو اور اردو عربی دونوں نسخے موجود ہیں۔ اور مصباح اللغات کون سی کتاب ہے؟ مصباح اللغات بھی ایک معجم ہے، وہ بھی عربی اردو جو ہے بیسک جو ہے کتاب جو ہے سمجھی جاتی ہے، بیسک معجم سمجھا جاتا ہے۔ یہ کس نے نکالا؟ ابو الفضل عبد الحفیظ البلیاوی نے، ابو الفضل عبد الحفیظ البلیاوی صاحب نے اس کتاب کو کیا کہتے ہیں لغت کو نکالا، البلیاوی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگر وحید الزما کیروانوی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو جو ہے مصباح اللغات کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ لاسٹ کوشچن ہم کر لیتے ہیں اب، اس کے بعد جو ہے ویڈیو ختم کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ الثورہ الہندیہ رسالہ بالعربیہ من تالیف، رسالہ عربی زبان میں رسالہ ہے، کس کی تالیف ہے؟ تو یہ کس کی تالیف ہے؟ الشیخ فضل الحق الخیرآبادی، الشیخ ابو العرفان الندوی، شیخ نور العالم الامینی، شیخ ذوالفقار علی الدیوبندی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الشیخ فضل الحق الخیرآبادی کی یہ رسالہ ہے۔ یہ رسالہ جو ہے اول کتاب یا اول رسالۃ بالعربیہ، بالعربیہ، ٹھیک ہے، کس کے بارے میں؟ عن الثورہ 1857، 1857 کا جو ثورہ ہوا تھا، جو آزادی کی پہلی جنگ شمار کی جاتی ہے انگریزوں کے خلاف، اس کے سلسلے میں یہ جو ہے کیا ہے؟ پہلا رسالہ ہے۔ تو ہمارے شیخ فضل الحق خیرآبادی پیدا کب ہوتے ہیں؟ 1797 کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ 1861 کے اندر وفات ہوتی ہے۔ خیر آباد میں پیدا ہوتے ہیں، انڈمان میں جا کر ان کی وفات ہوتی ہے، کیونکہ انگریز جو ہے 1959 میں ان کو لے جا کر انڈمان میں قید کر دیتے ہیں۔ اگر ہجری کے اعتبار سے دیکھیں تو 1212 میں پیدا ہوتے ہیں، اور 1278 ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کے اشعار کو کس نے جمع کیا ہے؟ ان کے اشعار کو جمع کیا ہے جمیل احمد بلغرامی صاحب نے، جمیل احمد البلغرامی صاحب نے ان کے اشعار کو جمع کیا ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے انہوں نے جو ہے غالب کے دیوان کو جمع کیا تھا، غالب کے دیوان کو جمع کیا تھا۔
اور یہ وہ پہلی شخصیت ہے جو تقویت الایمان کے رد میں جنہوں نے کتاب لکھی، تقویت الایمان کے رد میں کتاب لکھی۔ یہ سوال آتا ہے اول من کتب فی الرد علی تقویت الایمان، اول من کتب فی الرد علی کتاب تقویت الایمان۔ ان کے بارے میں آتا ہے کان زیہ زی الامرائی، کان زیہ زی الامرائی، یعنی جو ہے یہ امراء کے لباس کو اختیار کرتے تھے، یہ عالم دین ہونے کے باوجود جو ہے امراء کے لباس کو اختیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک بہت مشہور سی چیز ہے اور جو بار بار سوالات میں پوچھی جاتی ہے، کان یلعب الشطرنج، كان يلعب الشطرنج ولا يحتشم عن استماع المزامير والحضور في مجالس الرقص، یعنی جو ہے یہ شطرنج کھیلا کرتے تھے اور جو ہے مزامیر سننے سے، گانا بجانا سننے سے، اور جو جس کو ہم جو کہتے ہیں نا گٹار وغیرہ، وہ سب سننے سے جو ہے یہ شرم نہیں کھاتے تھے، اور یہ جو ہے رقص کی مجلسوں میں بھی حاضری دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے 125 کوشچن کا جو سیریز تھا جموں کشمیر سیٹ کے لیے وہ ختم ہو چکا ہے، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سبھی کو فائدہ ہو۔ Thanks for watching the video. Hope you like the video. Please subscribe for more videos. اگر آپ کو کچھ بھی سجیشن دینا ہے تو آپ میرے اس نمبر پر جو ہے 8376 92 76 87 اس نمبر پر مجھے جو ہے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح لنک میں جو ڈسکرپشن میں جو ہے ٹیلی گرام کا لنک بھی موجود ہے، اور جو ہے میرے انسٹا کا لنک بھی موجود ہے، آپ مجھے جہاں چاہیں فالو کر سکتے ہیں۔ مع السلامہ، بائے بائے۔